नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन रसूलिहिल नबिय्यिल अमीनिल मकीनिल हनीनिल करीमिर रऊफुर रहीम। अम्मा बअद फ़ऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वाजिबुल एहतराम साथियों, अल्लाह ताला का बेपनाह लुत्फ़ व करम और उसका एहसान अज़ीम है कि जिसकी तौफ़ीक से हम उसके ज़िक्र के लिए उसके घर में जमा हैं। आज हम अल्लाह की तौफ़ीक से सूरा यूनुस की आयत नंबर 37 से अपने सबक का आगाज़ करेंगे। अल्लाह करीम ने इरशाद फरमाया, वमा कान हाज़ल क़ुरआनु अन युफ़्तरा मिन दूनिल्लाहि वलाकिन तस्दीक़ल्लज़ी बैन यदीहि व तफ़सीलल किताबि ला रैब फ़ीहि मिन रब्बिल आलमीन। कि ये कुरान ऐसा नहीं कि इसे अल्लाह के बग़ैर गढ़ लिया गया हो, लेकिन ये इन किताबों की तस्दीक करने वाला है जो इससे पहले नाज़िल हो चुकी, और जो कुछ लिखा उसकी ये तफसील है, इसमें ज़रा बराबर भी शक नहीं, और ये तमाम जहानों के रब की तरफ से। इस आयत मुबारका में रब करीम ने काफ़िर और मुशरिकों की तरफ से जो ये नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बहतान बांधा जाता था कि ये मनगढ़ंत जो हैं बातें और ख़ुद साता ये बातें जो हमारे सामने बयान की जाती हैं, या एक इल्ज़ाम ये लगाया जाता था कि ये मोहम्मद जो हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये पर्दे के पीछे किसी से ये लिखवा कर लेकर आते हैं, पूछ कर आते हैं, फिर हमारे सामने आकर जो है वो बयान कर देते हैं। तो अल्लाह करीम ने यहाँ इस बात का ये जवाब दिया कि ये कुरान जो मेरा महबूब बयान कर रहा है, ये कोई ऐसी किताब नहीं है, या ये पैगाम तुम तक पहुँचाया जा रहा है, ये ऐसा पैगाम नहीं है कि जो गढ़ लिया जाए, अपने पास से लिख लिया जाए। और अल्लाह करीम ने इसकी एक ख़ास निशानी जो बयान फरमाई यहाँ पर वो ये कि ये उन तमाम किताबों की तस्दीक करने वाला है जो इससे पहले नाज़िल हुई। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चूँकि मक्का में पैदा हुए और मक्का में तौरात और अंजील को जानने वाले लोग मौजूद न थे, वहाँ कुफर और शिरक का पहरा था। ईसाईयत और यहूदियत जो थी उनका इल्म, उनके इल्म रखने वाले लोग वहाँ पर मौजूद न थे। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब कुरान करीम की तिलावत फरमाते थे और उन वाक़यात का जिक्र किया करते थे जो तौरात और अंजील में लिखे गए थे, तो ये सबसे बड़ी दलील थी इस बात की कि ये इल्म जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास है, ये किसी किताब में ऐसे में नहीं लिखा हुआ जो मक्का में पढ़ी हो, यहाँ से उन्होंने पढ़ लिया हो। तो ये भी दलील के तौर पर अल्लाह ने फरमाया कि ये जो मेरा महबूब जिस किताब की बात कर रहा है, या जो पैगाम तुम तक पहुँचा रहा है, जो कलाम पढ़ रहा है, जो वाक़यात तुमको बता रहा है, ये सारे उस बात की तस्दीक करने के लिए हैं जो इससे पहले गुजर चुके। हज़ारों साल पहले इब्राहीम अलैहिस्सलाम के वाक़यात, नूह अलैहिस्सलाम के वाक़यात, लूत अलैहिस्सलाम की कौम के वाक़यात, मूसा अलैहिस्सलाम की कौम के वाक़यात, यानी कि कुरान करीम में कई ऐसे वाक़यात जो हज़ारों साल पहले हो गुजर चुके और तौरात और अंजील में मौजूद थे, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मनो अन उसी तरह बयान फरमाए। और यहूदी और ईसाई जो थे वो इस बात को जान चुके थे कि जो ये बात कर रहे हैं हकीकत में ये सच है, मगर चूंकि वो अपनी ज़िंदगी के दुनियावी मुफादात की खातिर अगर वो इस बात को हक मान लेते तो फिर उनके सारे जो ज़ाहरी मुफादात थे उनको ज़क पहुंचती, इसलिए वो कबूल करने के लिए तैयार ना थे। तो अल्लाह ने ये बात ये समझाई कि जो कुछ मेरे पास लोहे महफूज में किताब में लिखा हुआ है ना, ये उसकी तफसील बयान करने वाला है। यानी कि असलन जो कुरान है, असलन जो कुरान जिसको कहा जाता है, जो अल्लाह ने फरमाया ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, इसका असल नुस्खा जो है लोहे महफूज में पड़ा हुआ है कुरान करीम का, जो अल्लाह ने लिखा है।
اور اس کو پھر بتدریج رب کریم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب اطہر پر نازل کیا، اور آپ صحابہ کرام سے کہہ کر اس کو لکھواتے رہے۔ تو اللہ فرما رہا ہے یہ اس کی تفصیل ہے، میرے احکامات کی تفصیل ہے، جو میں کہنا چاہتا ہوں، جس طرح تمہیں زندگی بسر کرنے کا حکم میں دینا چاہتا ہوں، احکامات شریعہ جو ہیں یہ اس کی تفصیل میں ہے۔ اور پھر اللہ نے فرمایا کہ اس میں ذرہ برابر بھی کوئی شک نہیں ہے، لا ریب فیہ، کہ اس میں شک کیا ہی نہیں جا سکتا کہ یہ کسی بندے کے پاس کا روک ہو، اور یہ تمام جہانوں کے رب کی طرف سے ہے، یہ اسی رب کی طرف سے ہے جو تمام جہانوں کو پالنے والا ہے۔ تو اللہ کریم نے وہ جو شک کی بات تھی، جیسے اللہ کریم نے قرآن کریم کو شروع کرنے سے پہلے ہی جب فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اللہ نے اس قرآن کو شروع کرنے سے پہلے بھی یہی بات کی کہ یہ ہے حقیقت میں وہ کتاب جس میں کوئی شک والی بات ہی نہیں ہے۔ تو یہاں بھی اللہ نے یہ فرمایا کہ یہ سراسر حقانیت پر مبنی ہے، اس کی حقانیت میں، اس کے سچ ہونے میں، اس کے وحی ہونے میں، اللہ کا کلام ہونے میں ایک رائی کا دانہ برابر بھی اس سے شک کیا ہی نہیں جا سکتا، کیونکہ یہ اسی رب کی طرف سے ہے جو تمام جہانوں کے پالنے والا ہے۔ ام یقولون افتراہ، کیا وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ آپ نے خود گڑھ لیا؟ قل فاتوا بسورۃ مثلہ وادعوا من استطعتم من دون اللہ ان کنتم صادقین۔ اب اللہ کریم نے یہاں پر یہ بات کی کہ یہ جو لوگ آپ سے کہتے ہیں نا کہ یہ آپ نے تو خود گڑھ لیا، تو آپ ان سے کہیں کہ اگر ایسی بات ہے تم اس کے مثل ایک صورت ہی لے آؤ، اور اپنی مدد کے لیے جس کو بلانا چاہتے ہو بلا لو سوائے اللہ کے، اگر تم اپنے اس قول میں سچے ہو کہ اگر یہ کہا جائے کہ یہ قرآن جو تھا یہ آسمانوں سے نازل نہیں ہوا، یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، یہ محض کسی بندے کی دماغ کی جو ہے نا اختراع ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پاس سے یہ لکھا ہے، تو اللہ اس کا جواب دے رہا ہے کہ اچھا تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ دنیا کے کسی بندے نے لکھا ہے یا کسی بندے سے یہ لکھوا کر لاتے ہیں، تو تم ایسا کرو نا، پھر اس کے مثل ایک صورت بنا کر لے آؤ، تاکہ تمہارے جو بات ہے اس کے دلائل کے حق میں کوئی ایک بات سمجھ تو آ جائے کہ تم بھی کوئی ایسی صورت بنا کر لے کر آئے ہو۔ اور پھر دعویٰ اور چیلنج اتنا بڑا، اللہ نے فرمایا کہ آپ ان سے کہہ دیں کہ ساروں کو ساتھ ملا لو، جس کو تم چاہتے ہو ساتھ ملا لو۔ کہ عرب کے جو لوگ تھے نا، مکہ کے جو لوگ تھے، وہ فصاحت اور بلاغت میں ان کا ثانی کوئی نہ تھا، بہت بڑے علم رکھنے والے تھے، دنیاوی علم جو ہو نا، شعر و شاعری میں بہت کمال کے وہ لوگ تھے، علم میں بڑا ان کا ایک مرتبہ تھا، کیونکہ عربی زبان ہے ہی بڑی فصیح و بلیغ، اور اس پر ان کو مکمل دسترس حاصل تھی اپنی زبان پر۔ مگر اس کے باوجود اللہ نے یہ کھلا چیلنج دیا کہ تم اگر سمجھتے ہو کہ میرا محبوب اپنے پاس سے لکھ کر لایا تو تم بھی ایسا کر کے دکھاؤ، کوئی ایک صورت ہی اس کے مثل لے آؤ نا جی۔ مگر وہ باوجود ساری اپنی طاقتیں آزما لینے کے، انہوں نے بڑے بڑے عالم اکٹھے کیے، بڑے بڑے لکھنے والے لکھاری انہوں نے اکٹھے کیے، بدرجہ کوشش کرنے کے باوجود بھی وہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے نکلے ہوئے ایک آیت کے برابر کوئی آیت نہ لا سکے، اس چیلنج کو پورا نہ کر سکے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ میرے سوا جس کو تم چاہتے ہو بلا لو، اگر تم اپنے حق میں بات پہ سچے ہو۔ مگر یہ کیونکہ کلام ہی رب کا ہے، اس جیسی بات نہ کو کر سکتا ہے، نہ کو کسی کے پاس ایسا کلام۔ قرآن کریم بے شک عربی میں ہے، اور عرب کے لوگ جو تھے وہ اپنی اس زبان پر مہارت رکھتے تھے، مگر جیسا انداز رب کریم نے قرآن کریم میں اپنایا، ویسی گفتگو عام اس معاشرے میں کی نہیں جاتی تھی، ایسے اسرار و رموز کی باتیں۔ اور پھر سب سے بڑھ کر یہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک تو جو پہلے گزر چکا وہ بھی بیان فرمایا کہ فلاں ہوا، عیسیٰ علیہ السلام نے ایسا کیا، موسیٰ علیہ السلام نے ایسا کیا، لوط علیہ السلام نے ایسا کیا، ان کی قوم نے ایسا کیا، بنی اسرائیل کے واقعات، درجنوں کے حساب سے واقعات ہیں بنی اسرائیل کے جو ان کی کتابوں میں درج تھے۔ ایک تو یہ تھا، اور دوسرا بعد میں آنے والے واقعات جو تھے وہ بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمائے، اور جو قرآن میں لکھا ہوا، جیسے اللہ کریم نے آپ سے فتح مبین کا وعدہ کیا کہ آپ کو ان قریب فتح مبین ہوگی، اور وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو خواب آپ نے دیکھا کہ آپ عمرہ کر رہے ہیں اور صلح حدیبیہ کے لیے آپ گئے لیکن واپس آ گئے، مگر پھر آپ کو اللہ کریم نے وہ مقام عطا فرمایا۔ پھر غلبت روم، جو سورہ روم میں اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ روم کی جو غلبے کی بات کی، اس طرح کے اور بدر و حنین کی جو اللہ کریم نے بشارت دی تھی کہ ان قریب تم ہی فاتح ہوگے۔
تم سے ایک فتح کا میں وعدہ کرتا ہوں. تو یہ وقت سے پہلے جو باتیں ہونی تھیں مستقبل میں، اس کا بھی کلام رب کریم نے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے کروایا. تو دونوں ہی طرح سے، یعنی کہ ماضی کی بات کی جائے تو تب بھی تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم وہ باتیں کیا کرتے تھے جو کسی کے علم میں نہ تھی، لیکن یہود و نصارہ کی کتاب تورات اور انجیل میں وہ رقم تھی، اور ان کے عالم جانتے تھے کہ یہ بات حق ہے جو یہ فرما رہے ہیں. اور پھر دوسری بات یہ کہ تورات اور انجیل میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر مبارک تھا، اور فقط آپ کا ہی ذکر مبارک نہ تھا، آپ کے صحابہ کا بھی ذکر مبارک تھا. اور فتح مکہ کے جو وقت آپ کے ساتھ 10,000 صحابہ کا لشکر تھا، یا صلح حدیبیہ کے وقت بھی، تو ان کی تورات اور انجیل میں 10,000 کا فگر موجود ہے کہ وہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے اور فرعون کی چوٹی سے آئیں گے، یہ بھی لکھا ہوا ہے. اب نسخے کیونکہ تبدیل ہو چکے، پرانے نسخہ جات میں جو تھے یہ لفظ لکھے ہوئے تھے، اور پھر 10,000 ان کے ساتھ ساتھی ہوں گے، یہ بھی الفاظ لکھے ہوئے تھے پرانی تورات اور انجیل میں. لیکن بعد میں جب یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سارا جب ظہور ہوا، آپ تشریف لائے، آپ نے آ کر یہ سارے معاملات کیے، تو پھر تحریف، پہلے بھی تحریف کی گئی. اور آج جو تورات اور انجیل موجود ہے نا اس زمین پر، جس کو بائبل کہا جاتا ہے، اس میں تو آدھے سے زیادہ جو ہے بدلی جا چکی. وہ کلام نہیں ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے پاس تھا یا عیسیٰ علیہ السلام نے کیا، یہ بدلا جا چکا ہے. تو اس سبب سے جو تھا، حالانکہ وہ حقیقت کو جانتے تھے کہ جو پہلے بات کر رہے ہیں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم وہ بھی حق ہے، اور جو بعد میں وقت آنے کے بعد جو ثابت ہوا، ہر بات جو حق ثابت ہوئی، تو یہ اللہ کریم نے مہر ثبت کر دی کہ جو میرا محبوب کر رہا ہے نا، یہ اس کی اپنی بات نہیں ہے، یہ اس علم والے کی طرف سے ہے جو ہر چیز کا علم رکھتا ہے. عالم الغیب و شہادہ، جو سامنے ہے اس کا بھی علم رکھتا ہے، جو غیب ہے اس کا بھی علم رکھتا ہے. اس عالم کی طرف سے تب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف وحی کی جاتی ہے، اور اللہ کریم کی طرف سے ہر بات جو تھی وہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائی جاتی تھی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو کبھی یہ دعویٰ نہیں کیا کہ یہ میں علم جو بتا رہا ہوں یہ میرا علم ہے. آپ تو کہتے ہیں رب کی طرف سے آیا، جو میرے محبوب کو جھٹلاتے ہیں یہ مجھے جھٹلاتے ہیں. بات تو اللہ کی جاتی تھی، تو اللہ نے اس کا جواب دیا، لے آؤ نا ایک صورت. اور سارا زور لگانے کے باوجود بھی وہ مکہ کے بڑے بڑے جو عالم اور فاضل تھے وہ ایک صورت بھی ایسی بنا کر پیش نہ کر سکے. اس میدان میں بھی وہ ہار گئے، شکست ہوگی ان کو. پھر اللہ کی ارشاد فرما رہا ہے بل کذبوا بما لم یحیطوا بعلمہ ولما یاتہم تاویلہ کذالک کذب الذین من قبلہم فانظر کیف کان عاقبۃ الظالمین. بلکہ یہ اس کو جھٹلا رہے ہیں جس کے علم کا وہ احاطہ بھی نہیں کر سکے، اور ابھی اس کی حقیقت ان کے سامنے کھل کر نہ آئی تھی. اس طرح ان لوگوں نے بھی حق کو جھٹلایا تھا جو ان سے پہلے ہو گزرے، سو آپ دیکھیں گے کہ ظالموں کا انجام کیسا ہوا. اللہ یہ فرما رہا ہے کہ اصل میں یہ جو جھٹلا رہے ہیں یہ اس قرآن کی کلام کی حکمت کو نہیں جانتے، اس علم کا وہ احاطہ ہی نہیں کر سکے. ابھی ان کی حقیقت، اس کلام کی، اس قرآن کی حقیقت ان پر کھل کے سامنے آ ہی نہیں سکتی. یہ اسی طرح اس کلام کو جھٹلا رہے ہیں جس طرح سابقہ قوموں نے میرے نبیوں کے بات کو جھٹلایا تھا جو پہلے گزر چکے. سو آپ دیکھیں کہ ان ظالموں کا انجام کیسا ہوا، کہ جو اللہ کریم نے قرآن کریم میں جن جن قوموں کا ذکر فرمایا، قوم عاد کا، قوم سمود کا، لوط علیہ السلام کی قوم کا، فرعون کا، نمرود کا، شداد کا، یعنی کہ جتنے واقعات رب کریم نے قرآن کریم میں بیان فرمائے، اللہ فرماتا ہے کہ یہ ان سے بھی یہ جو ہے لوگ نصیحت نہیں پکڑتے، کہ جن لوگوں نے ظلم کیا، میری تکذیب کی یا میرے رسولوں کی تکذیب کی، ان کا اشر جو ہے ان کی آنکھوں کے سامنے ہے. یہ پڑھ کر بھی، دیکھ کر بھی، سن کر بھی اس بات کو جھٹلا رہے ہیں. ان کو نہیں پتا کہ ظالموں کا انجام میں نے کیسا کیا تھا. وَمِنْهُم مَّن يُؤْمِنُ بِهِ وَمِنْهُم مِّن لَّا يُؤْمِنُ بِهِ وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِالْمُفْسِدِينَ. ان میں سے کوئی تو اس پر ایمان لائے گا اور انہی میں سے کوئی اس پر ایمان نہ لائے گا. سو آپ کا رب فساد انگیزی کرنے والوں کو خوب جانتا ہے. تو یہاں رب کریم نے اس حقیقت سے بھی پردہ اٹھا دیا کہ میرے محبوب آپ بھلے ہر ایک کو تبلیغ کریں گے، مگر یہ ہے کہ ان میں سے کچھ ہیں جو آپ پر ایمان لائیں گے اور کچھ ایسے ہیں جو کبھی بھی ایمان نہیں لائیں گے. اور آپ کا رب فساد انگیزی کرنے والوں کو خوب جانتا ہے. فساد انگیزی کرنے والوں کو اللہ کہتا ہے کہ مجھے خبر ہے کہ ان میں سے کون ایسا ہے جو فساد چاہتا ہے اور کون ایسا ہے جو امن کا خواہاں ہے. اور یہ بات بھی رب کریم نے کھول کر بیان کر دی کہ جو ایمان لانا ہے وہ ہر ایک کے نصیب کی بات نہیں ہے. اب دیکھیں نا، ہمارا علم، ہماری تبلیغ، ہماری دعوت دینا تو کیا معنی رکھتی ہے؟ جس شخص کو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود دعوت دیں،
زبان مصطفیٰ جو ہے دعوت دے، پھر بھی وہ اگر ایمان قبول نہ کرے تو اس سے بڑا بدبخت کون ہو سکتا ہے؟ وہی ہے نا جس کے لیے اللہ نے ہدایت کے دروازے بند کر دیے۔ تو اللہ فرما رہا ہے کہ ان میں سے سارے ہیں میرے محبوب ایمان نہ لائیں۔ اور یہ جو اس طرح کا کلام جب رب کریم کرتا ہے قرآن کریم میں، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈھارس بندھانے کے لیے کی جاتی ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینے کے لیے کی جاتی ہے، کیونکہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق اللہ نے قرآن میں فرمایا نا کہ یہ بہت حریص ہیں اس معاملے، مومنوں تمہارے لیے حریص ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دل یہ چاہتا تھا کہ ہر ایک بندہ جو ہے صاحب ایمان ہو جائے، کوئی ایسا نہ بچے زمین پر جو جہنم کے ایندھن بننے کے قابل ہو، جس کو میں کہتا ہوں وہ میری بات مان کر ہدایت کی طرف آ جائے۔ یہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو طمع ہوتا تھا، لیکن یہ رب کریم کے پاس یہ سارا علم تھا کہ ہر ایک کے نصیب میں ایمان نہیں ہے، کیونکہ اس کے علم میں تو ہر ایک چیز ہے۔ تو اللہ یہ بتا رہا تھا کہ میرے محبوب یہ سارے ایمان لے کر نہیں آئیں گے، ان میں سے کچھ ایمان لے آئیں گے اور کچھ ایمان نہیں لے کر آئیں گے، اور فساد انگیزی جو کرنے والے ہیں ان کو آپ کا رب اچھی طرح جانتا ہے۔ اب دونوں برابر دیکھیں نا، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھیں یا عمرو بن خشام کو دیکھیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مشہور روایت ہے اس میں آپ نے دعا مانگی تھی نا کہ ان میں سے ایک مجھے عطا کر دے، یا عمرو بن خشام عطا کر دے یا عمر بن خطاب عطا کر دے۔ تو اب وہ مقدر جو تھے عمر بن خطاب کے جاگے، عمرو بن خشام جو ہے اس کے نصیب میں ایمان نہ تھا، حالانکہ عمرو بن خشام بھی اپنے وقت کا بڑا عقل اور دانا آدمی تھا، بہت بڑا دانش مند آدمی تھا، مگر ایمان اس کے نصیب میں نہ تھا۔ اس میں فرق کیا تھا؟ فرق یہ تھا کہ عمرو بن خشام جس کا نام ہے، جس کو ابو جہل قیامت تک کہا جائے گا، وہ گستاخ تھا، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے گستاخی کیا کرتا تھا، آپ کو برے القاب سے پکارا کرتا تھا، آپ کا مذاق اڑایا کرتا تھا، مگر اس کے مقابلے میں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے ایسا کوئی قول اور فعل، باوجود اس کے کہ آپ اسلام میں داخل نہیں ہوئے تھے، مگر آپ نے اس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب بھی نہیں کی، آپ کا مذاق بھی نہیں اڑایا، آپ کا ٹھٹھا نہیں کیا۔ اس کے بدلے میں اللہ کریم نے پھر عمر بن خطاب کا چناؤ کر لیا، اور یہ جو ایمان تھا یہ اللہ کی مدد و نصرت سے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کے حصے میں آیا، اور عمر بن خشام جو تھا وہ قیامت تک کے لیے ان لوگوں میں اس کا شمار ہو گیا جو لعنتی ہیں، اور اب ابو جہل کا لقب اس کو دے دیا گیا، جاہلوں کا باپ۔ اور سب سے زیادہ دعوت، یہ بھی کتب میں لکھا ہوا ہے کہ سب سے زیادہ دعوت اگر کہ ذاتی حیثیت میں کسی شخص کو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تو وہ ابو جہل تھا۔ عرب میں ایک بڑا مشہور جو تھا نا رواج تھا کہ اگر کسی طوفان کے ماحول میں بارش ہو رہی ہے، طوفان آیا ہوا ہے، تو کسی کے گھر کے دروازے پر اگر کوئی دستک دیتا اور کوئی چیز بھی طلب کرتا، کچھ بھی مانگتا تو وہ اس کو دے دیا جاتا، اور نہ دینا جو تھا نا اس کو بہت عیب سمجھا جاتا تھا کہ اس مصیبت کے وقت میں دروازے پر میرے آپ پر کھڑا ہوا ہے، اس سائل کو خالی نہیں لٹایا جاتا تھا۔ یہ عرب کا رواج تھا، اور اس کو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم بھی جانتے تھے۔ تو کتب میں آتا ہے کہ ایک دن بہت شدید قسم کا آندھی اور طوفان چل رہا تھا، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے نکلے اور ابو جہل کے دروازے پر چلے گئے اور جا کر دستک دی۔ جب دستک دی تو اس نے دروازہ کھولا تو سامنے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے تھے، تو اس نے پوچھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس طوفان میں کہاں آئے ہو؟ تو آپ نے فرمایا کہ میں تیرے پاس آیا ہوں، میں تجھ سے کہتا ہوں کہ کلمہ پڑھ لے۔ مگر اس بدبخت نے اس روایت کو بھی توڑ دیا، پھر بھی اس نے کہا کہ نہیں میں تیرا کلمہ نہیں پڑھوں گا۔ تو یہ اس کی بدبختی تھی، اور اللہ کی طرف سے یہ فیصلے، کیونکہ اللہ تو ہر چیز کو بہتر جاننے والا تھا، تو اللہ کریم نے یہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بھی پہلے خبر دے دی، میرے محبوب یہ سارے ہی ایمان والے نہیں ہوں گے، ان میں سے کچھ ہیں جو آپ کی بات کو مان لیں گے، اور کچھ جو ہیں وہ دائماً جو ہے وہ اسلام قبول نہیں کریں گے۔ اور وہ کون لوگ ہیں؟ اللہ نے اس کو فساد کرنے والوں کے ساتھ جوڑا، اور تیرا رب جو ہے وہ فساد کرنے والوں کو خوب جانتا ہے۔ تو آج یہیں پر اپنا ختم کرتے ہیں سبق کو، کل انشاءاللہ اس سے آگے بیان کریں گے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔